इस बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइव बॉय और करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। वक्त में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जलाल भाई से भी, हकीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अब ट्रांसमिशन में हमारे साथ शामिल हो गए हमारे भाई अल्लामा जवाद आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप वक्त लेकर आए। बहुत अच्छा कल के हवाले से जवाद भाई बहुत अच्छा जिक्र हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने उसके बारे में उसको मेरे ख्याल है समझने की वो वाली बात है कि आम फहम ज़बान में इस्तेमाल की गई और आम फहम तरीक़े से समझाया गया। और आपने जो कल दुआ कराई थी अल्हम्दुलिल्लाह, रिजवान ने मैसेज किया कि वाकई आपकी दुआओं में बहुत ताकत होती है। सबने दुआ की बिल्कुल ऐसे, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। हमारे माशाल्लाह रिजवान भाई की वालदा बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी सेहत और हम सब के बुज़ुर्गों की, हम सब के वालिद वालदैन में से जो हयात हैं उनके सबका अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत उनका साया हम पर सलामत रखे और उनके लिए सेहत वाली ज़िंदगी अता हो। क्योंकि जब देखते हैं ना आप अपने से बड़ों को तकलीफ़ में, तो वो तकलीफ़ नहीं देखी जाती। और वो लोग हैं जिन्होंने हमें पैदा किया, एक वो लोग हैं जिनसे हमारी निस्बत है, और एक वो लोग हैं जिनकी हम रूहानी औलादे हैं, एक वो लोग हैं जिनके हम उनके ग़ुलाम हैं, जिनके पैरों की धूल भी हम नहीं हैं। हम उनकी निस्बत उनके सदक़े से मांगते हैं। तो अल्लाह पाक अपने हबीब और हबीब के आल के सदक़े से हम तमाम बीमारों को शिफा अता हो, आमीन समझ। क्योंकि ज़िंदगी सेहत वाली ना हो तो बेकार है ज़िंदगी। अभी थोड़ी देर पहले भी हम जवाद भाई वक्फे बयान से पहले हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे थे कि कितनी चीज़ें हम नेमतों से दूर हैं, हम कितने अल्लाह ताला की दी अता की हुई जितनी भी उसकी बरकतें हैं उनसे दूर हैं। खाने की अशिया ले लीजिए हम दूर हैं, रूहानी अशिया ले लीजिए हम दूर हैं। अगर हम बात करें बुग़्ज़ रखने वाले की, हम बात करें दिल में कीना रखने वाले की, हम बात करें दिल में बुराई रखने वाले की, और सामने से उसने जो है ना वो मुनाफिक है। मौला के कौल है, एक मुनाफिक की पहचान क्या है? जिसके सब दोस्त हों। अगर मैं गलत नहीं हूँ मेरी इस्लाह कीजिए। जी, ऐसी मुखालफत होनी चाहिए। अगर हक पर है तो मुखालफत होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए। सबको राज़ी रखा हुआ है तो मुश्किल है, हो ही नहीं सकता कि सबको राज़ी रखा हुआ हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निशानियाँ क्या हैं मुनाफिक? सबसे पहले तो हदीस में यह आया है कि मुनाफिक की पहली अलामत ये कि वादा करता है तो तोड़ देता है, और जब बोलता है झूठ बोलता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो रुख हमारा सामने है वही रुख हमारा अंदर होना चाहिए। हदीस में है कि जिसका बातिन उसके जाहिर से पाक है वो अच्छा है। सेट पे तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल रहा हूँ, लेकिन ऑफ कैमरा होते ही मेरा रवैया दूसरों के साथ कुछ और है, तो ये मेरा हकीकी चेहरा नहीं है। हकीकी चेहरा वो है जो मैं स्क्रीन से हटकर या अपने खलवत में अगर हूँ, अपने प्राइवेट लाइफ में हूँ, अगर वो वाला कैफियत मैंने उस कैफियत को अगर कंटिन्यू किया, लोगों के साथ मेल जोल में लोगों से अच्छे से मिल रहा हूँ, अच्छे से उनको जो है वो वेलकम करना, सी ऑफ करना, ये एक अच्छी अलामत है। और इस पर गालिब तरीन अलामत तो वही है जैसे कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, खुद अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़ि अली इब्न अबी तालिब। वो तो आला तरीन दर्जा है मुनाफ़िक़त का, यानी जब मुनाफ़िक़त के तमाम इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं तो जब मजमुआ निकल कर सामने आता है वो फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ होता है। तो अल्लाह हम सबको इन चीज़ों से दूर फरमाए, ईमान हमें नसीब फरमाए, ईमानियात नसीब फरमाए, और हम सबको अच्छों की मोहब्बत नसीब फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। प्रोग्राम में आगे जाके इंशाल्लाह, क्योंकि ज़रूरत का दिन लग गया है, 19, 20 और 21 तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ये वो याद करने वाले दिन हैं कि फिर क्या यकीन है और क्या ईमान है और क्या तक़वा है। और फिर जब कसम खाकर मौला ने कहा कि मैं कामयाब हो गया, तो वो क्या मोमेंट था, वो क्या ईमान था। हम सिर्फ ये ज़िक्र करें कि वो क्या मोमेंट्स थे, हम ये ज़िक्र कर कर क्यों ना सीखें कि इन मोमेंट से हम अपनी ज़िंदगी के प्रेजेंट और फ्यूचर को कितना बेहतर बना सकते हैं, अपने आज को कितना बेहतर बना सकते हैं। अगर मैंने एक लम्हे भी सोच लिया कि मैं बज़ाहिर बात करूं, जैसे आपने कहा जवाद भाई बड़ी अच्छी बात की कि हम बज़ाहिर जो है वो अच्छा मिलें और उसके बाद हम एकदम से पलट जाएं, लेकिन बज़ाहिर वो वाली बात है, एक दुआ और एक बद्दुआ का भी सिस्टम है हकीम साहब साथ में। मुनाफिक रखने वाला सिस्टम जो होता है किसी इंसान का, उसके साथ बीमारियां लगने के कितने खदशात होते हैं हकीम साहब? कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की। कुछ बुज़ुर्गों ने कुछ बीमारियों को ख़ास मखसूस किया है कि किसी के अंदर अगर कीना है तो वो इस बीमारी में मुब्तला ज़्यादा होगा। जैसे कि कैंसर हो सकता है, जैसे कि कोई जल्दी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उससे लालच भी है, वो भी एक ये यानी रूहानी बीमारियां हैं ना बेसिकली। बिल्कुल ऐसे तो वो उसका इम्पैक्ट जो है, जो मैंने शुरू में बात की कि हमारा जो माहौल है वो हम पे असर डालता है। हमारे अंदर जो है वो ऑटोकॉइडल चेंज होते हैं, हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो अपनी कैफियत जो है वो हम पे
یعنی کہ ایموشنز کے ساتھ جو بن رہے ہیں اندر ہمارے کیمیکلز اور ہارمونز وہ اثر کرتے ہیں ہمارے ڈفرینٹ باڈی آرگنز پہ جا کے. بالکل, اور اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں. یہی طبیعت ہے بنیادی طور پہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان کا اگر سوچ کینہ اور بغض رکھنے والا ہو جائے, نفرت کرنے والا ہو جائے, دل ہی دل میں آپ کی ترقی سے جلنے والا ہو جائے, تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے کون سے ایج پہ پہنچ جاتی ہوں جہاں سے میری واپسی ممکن نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت اچھی بات کی حکیم صاحب نے. اکثر بیماریوں کا سبب یہی ہے جو آپ بغض کرتے تھے نا. آپ کبھی نوٹ کریں بلڈ پریشر, جہاں اس کے کامن فیکٹس غذا کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, ہماری جو ڈائٹ ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھیے بعض اوقات آپ کو ایسی بات کہہ دیں جو ایک دم آدمی کو ہرٹ کرے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو آپ کے ہارمونز ہیں نا وہ یوں طرح سے سمجھیے مشتعل ہو جاتے ہیں, ڈسپرس ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے بلڈ میں سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے. اور جیسی کیوں کہتے ہیں بی پی کے مریض کو ایسی بات نہ بتاؤ, غصہ نہ کرو, یہ کیوں بات سے کیا تعلق, خون کے جو ہے فشار کا وہ تعلق ہے, بیماریوں کا تعلق ہے. اور یہی مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے, اور یہ اسلام کی حقانیت ہے, میں یہاں بیان ضرور کروں گا. یہ جو اسلام نے کہا نا کہ ہر جانور کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ذبح کرو, یہ کیوں کہا ہے؟ یہ پڑھنے سے فقط کیا تعلق ہے بھائی, زبان سے میں پڑھ رہا ہوں, ہاتھ سے ذبح تو کوئی بھی کرتا ہے. یہ پڑھنا بڑا اثر کرتا ہے اس جانور کے اندر, اس کو حلال کرے گا, ہمارے لیے حلال ہوگا. آپ نے جو بات کی کہ ظلم یعنی حسد کے اس لیول پہ پہنچ جانا کہ واپس کیسے آؤں, تو یہ تو خود جانے والا سوچے کہ وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے, واپس آ سکتا ہے یا نہیں. کوشش یہ کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, میں نے ایک جملہ کہیں پہ کہا تھا کہ کسی نے پوچھا اخلاص کی حد کیا ہے, فرمایا الاخلاص الیاس مما ایدی فی الناس. اخلاص کا پہلا زینہ یہ ہے جو دوسروں کے پاس ہے نا اس سے آپ مایوس ہو جاؤ کہ یہ میرا نہیں ہے جو اس کے پاس ہے, جو اسے دیا یہ اس کے اللہ نے دیا ہے. جب آپ اس سے مایوس ہو جائیں گے, یعنی اس کے پاس جو ہے اب یہ میرے لیے نہیں ہے گویا کہ, تو آپ اپنے لیے ایفرٹ کریں گے, جو آپ کے پاس ہے اس پہ شکر کریں, اللہ سے طلب کریں. ہوتا کیا ہے, اس کے ہاتھ میں آئی فون کیوں ہے, اس کے پاس بڑی گاڑی کیوں ہے, اس کے پاس اچھا گھر کیوں ہے, اس کی فالوئنگ اچھی کیوں ہے, اس کو جو ہے وہ میڈیا پہ مثلا اچھا نام کیوں مل رہا ہے. آپ اپنے لیے ایفرٹ نہیں کر رہے, دوسرے سے حسد کر رہے ہیں, تو اس کو دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. بے شک. تو گویا کہ آپ حسد اس سے نہیں کر رہے, انڈائریکٹلی اللہ سے کر رہے ہیں. اسی لیے حسد کرنے والے کو علماء نے باطنی طور پہ مشرک لکھا ہے, یہ اندر سے مشرک ہو چکا ہے, جو کہ اللہ کی عطا پہ راضی نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں کوشش کریں کہ ہم ان اسٹیجز سے پیچھے آئیں جس پہ ہم حسد میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ خاندانی رشتے, کسی کا اسٹیٹس, کسی کی عزت ہم خیال نہیں کرتے, دو جملے کہہ کر ہم اس کی توہین کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ یہ جو زبان کا جملہ ہے, مولانا فرماتے ہیں کہ جرح اللسان اشد من جرح السنان, زبان کا جو زخم ہے وہ نیزے کے زخم سے تیز ہوتا ہے, وہ تو بھر جاتا ہے, زبان کا زخم کبھی کبھار نہیں بھرتا ہے. ہمیں چاہیے زبان سے, ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں. اللہ اکبر. جو زبان کا زخم ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا, اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا, اور وہ انسان کبھی بھولتا بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ ہمیں لگتا بھی اسی کی بات ہے جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہو. ہم اپنے آپ کو انہی کی بات, کوئی سڑک پہ جا رہا ہوگا ہمیں اس کی بات تو لگے گی نہیں, ظاہر ہے ہمارے سے تعلق ہوگا. اب اس طرح جواد بھائی ہیں, ہم لوگ ماشاءاللہ اب آج 19 رمضان ہو گیا ہے, کرتے کرتے جو ہے ہم ایک فیملی ماشاءاللہ بن چکے ہیں, ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بات کا, ان کو یاد کا. یہی تو ایک انسان ہونے کی نشانی ہے, ورنہ ہم انسان کس بات کے ہم رہ جائیں گے اگر ہمارے ساتھ جذبات ہی نہیں ہیں. دیکھیے روحانیت اور ہے, نورانیت اور ہے. یہ خود انالیسس کیجئے کہ آپ صرف روحانی ہیں کہ روح تو آپ کے اندر ہے لیکن وہ نورانی ہے کہ نہیں, یہ خود انالیسس کیجئے. سرف ایکسل پریزنٹس بارن رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے کرشی رہے گا ہمارے ساتھ. آگے چلتے ہیں پروگرام میں. جواد بھائی, ظالم کے بارے میں اگر بات کریں, ظالم کی نشانیاں کیا کیا ہیں جو ہمیں ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل وہی سوال کیا کہ جو روایت میرے ذہن میں اس وقت گونج رہی تھی, وہ روایت میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ناظرین یاد رکھیں, لفظ ظلم جب ہم کہتے ہیں تو ظلم چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے, قرآن مجید میں لفظ آیا ہوا ہے. ظلم کا معنی اردو میں تو بڑا محدود ہے. مثلاً کسی سے اسنیچنگ کر لینا یہ ایک ظلم ہے, کسی کو بے گناہ مار دینا یہ ایک ظلم ہے, یا جناب کسی کو ٹارچر کرنا ہاتھ سے, یا خدا نخواستہ تکلیف پہنچانا, یہ ایک اذیت پہنچانا, یہ ایک ظلم کا محدود معنی ہے. محدود معنی. ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے. ظلم کے کئی سٹیجز ہیں, کئی درجے ہیں. میں مختصراً یوں بیان کروں, ایک ظلم وہ جو بندے آپس میں کرتے ہیں, ایک ظلم وہ جو بندہ اپنے رب پہ کرتا ہے, اپنے رب کے معاملے میں کرتا ہے. اللہ اپنے رب کے معاملے, ابھی بیان کرتا ہوں. ماہ رمضان اللہ نے فرض کیا روزے کے لیے, بالکل, اور جو بندہ صحت سے ہے اور سفر میں نہیں ہے, یہ شرائط ہے روزے کی,
تو وہ روزہ رکھے گا. اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ اپنے اللہ کے اس عبادت کے معاملے میں ظلم کر رہا ہے. ظلم کا ایک ترجمہ جو ہے ناانصافی بھی ہے. اللہ کہتے ہیں نا, جیسے مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں صرف اس کو, الیکشنز کے بعد بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, اب وہ ظلم سے مراد یہ نہیں لے رہے کہ ہمیں نیزہ بھالا مارا گیا, یعنی جو ہمارا حق تھا ہمیں حق نہیں دیا گیا مثلا. اب آپ غور فرمائیے کہ ظلم کی تعریف علماء نے کیا کی ہے. وضع الشیء علی محلہ عدل و وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم. چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے, چیز کو اس کی جگہ سے ہٹانا ظلم ہے. اب دیکھیے کتنا وسیع دائرہ ہے, واہ واہ واہ, یہ تو بالکل ہی کتنا وسیع اتنا دائرہ ہے. واسٹ ہو گیا یہ اور تو. قرآن مجید نے جس چیز کو ایڈریس کیا وہ یہ والا نظریہ ہے, اس ظلم کو ایڈریس کیا قرآن نے, اور دیگر بھی پھر ظلم کی جو آگے جا کر تعریف ہے ان کو بھی ایڈریس کیا ہے. آپ سر پہ پہننے کے لیے کہیں سے جو ہے ٹوپی خریدتے ہیں, ٹھیک, آپ نے مثال کے طور پہ 100 روپے کی لی, ٹھیک, لیکن کم پیسوں کی ہے, لیکن اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو پیروں میں رکھیں, اس کی جگہ سر ہے. آپ نے کسی اچھے برانڈ کا شوز خریدا, اللہ, اجازت نہیں ہے کہ سر پہ رکھیں, وہ جتنے بھی اچھے برانڈ کا اس کی جگہ پہ رہے. صحیح بات. یہ ظلم کی ایک تعریف ہے, یاد رکھیے گا. جس ظلم کا آپ نے پوچھا کہ ظلم کی علامات کیا ہے, عجیب و غریب روایت ہے, پیغمبر نے فرمایا کہ للظالم ثلاث علامات, ظالم کی 3 چیزیں سے آپ پہچان سکتے ہیں. یظلم من دونہ, یہ ظالم کی پہلی علامت یہ ہے اپنے سے کم پہ ظلم کرتا ہے, اپنے سے بڑے پہ کر ہی نہیں سکتا. ہائے کیا بات افسر کر دی ہمیشہ جاز اپنے بھائی. کلیگ پہ, اپنے سبحان ماتحت اللہ. پہ ظلم کرے گا, کیا بات اپنے باس پہ کر ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے بعد کرے فرمایا نا پھر. ومن فوقہ, سبحان ومن اللہ. فوقہ بالمعصیت, یا اپنے سے اوپر کے ساتھ ظلم کیسے کر سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک ادارے کا ہیڈ ہے, اس کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ اس کی ڈس اوبیڈنسی کریں, اس کی نافرمانی کر رہے ہو, یہ بھی ظلم ہے. اور تیسری کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ظلم پر راضی کر لے. کہیں ظلم ہو رہا ہے, اس نے نہ کیا ہے نہ یہ اس میں شامل ہے, لیکن اس پر چپ ہو گیا. آج اکثر ہمارے ملک میں جو کیٹیگری ہے نا وہ یہ والی 3rd والی کیٹیگری ہے, ظلم ہو رہا ہے اس پر چپ ہیں, بولتے نہیں ہیں. یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم پر چپ رہنے والے کو بھی ظالم کنسیڈر کیا ہے. حضرت صالح, چپ رہنے والا بھی ظالم ہے, اور اتنا شدید ظالم ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے, لیکن اس ایک شخص کے کاٹنے پہ پیر پوری قوم راضی تھی. اللہ نے پوری صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نازل کیا ہے. آج ہم من حیث القوم یاد رکھیں, دنیا کے کسی اوریجن میں کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے, اگر ہم یہ کہہ کر چپے نا کہ ہمارے یہاں تو نہیں ہو رہا, ہمارے یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے, تو آپ یاد رکھیں ناقہ صالح والا جو عذاب تھا وہ ایسا نہ ہو کہیں آپ پر بھی آ جائے. ہمیں چاہیے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے, فرمایا یا رسول اللہ ظلم کے درجے کیا ہیں, فرمایا زبان سے روکو, کا زبان سے بولنے پابندی ہو, ہاتھ سے روکو, فرمایا اگر ہماری پہنچ نہ ہو, فرمایا دل سے برا جانو. آج دل میں جہاں کہیں ظلم برا ہو رہا ہے اسے برا جانے, تاکہ ہم قیامت اپنے مظلوم کے ساتھ ہوں, ظالم کے ساتھ. اللہ اکبر, جزاک اللہ, جزاک اللہ جواد بھائی. ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے ظلم یا ظالم کی جو شروعات ہوتی ہے وہ کوئی ایک ایسی شناخت ہے جہاں وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے. دیکھیے اس کو میں یوں سمجھ سکتا ہوں روایت کی روشنی میں, جب ہم اپنے عہدے سے, اسٹیج سے, اپنے مرتبے سے, منصب سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں نا, کر جاتے ہیں, جہاں جو میرا منصب ہے, مثلا میرا ڈومین یہاں پر یہ ہے کہ میں ایز اے گیسٹ آیا ہوں, اب میں امور میں دخل دینے لگ جاؤں, یہ یہاں پہ زیادتی کر رہا ہوں, یہ میں ظلم کر رہا ہوں. میرا ڈومین یہ نہیں ہے کہ میں تمام دیگر معاملات میں یہاں بولنے لگوں, میرا ڈومین یہ ہے کہ مجھے بلایا گیا ہے, میں ایک چیز کو بیان کروں. اپنے منصب سے ایکسیڈ کرنا, اپنے منصب سے تجاوز کرنا, یہ ظلم کا پہلا زینہ ہے. یہ پہلا زینہ ہے, اس کی انتہا پھر کوئی بھی نہیں ہے. جہاں پر, اور پھر یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں نا اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے. یہ حدیث میں مولا فرماتے ہیں اگر مسلسل گناہوں کے باوجود تم پر نعمتیں بند نہیں ہو رہی تو اللہ کے بڑے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ ایسا کھینچے گا کہ پھر موقع نہیں ملنے والا ہے. جواد بھائی ایک اور میری نالج میں اضافہ کرتے ہوئے جائیے گا, سبحان اللہ, ظلم کی اس دنیا پر ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اب دیکھیے اگر آپ زمین کی بات کرتی ہیں, زمین پہ جب پہلا ظلم ہے اور پہلا ظلم قتل ہے, وہ قتل قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کا کیا ہے. سننے والی یاد رکھ کے, قاف سے قتل, قاف سے قابیل. قابیل وہ بھی پیغمبر کا بیٹا ہے, آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے, قتل کیا حابیل علیہ السلام کا. علماء نے لکھا ہے کہ قیامت تک ضرور زمین پر جو بھی قتل ہو رہے ہیں, ناگناہ ناحق جو قتل ہو رہے ہیں, ان تمام قتلوں کے گناہ میں قابیل کا پرسنٹیج شامل ہے. جتنے قتل ہوں گے اس میں قابیل کو بھی گناہ مل رہا ہے بار بار. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کہ جیسے ایصال ثواب ہوتا ہے نا, ویسے ایصال عذاب بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر, ایصال ثواب بھی ہے, ایصال عذاب بھی ہے. جو کسی گناہ کی داغ بیل ڈالے گا, جب تک وہ گناہ ہوگا اس کو بھی اس کا کھاتا ملتا رہے گا. کوشش کیجئے اگر کوئی برائی ہم سے سرزد ہو گئی ہے اس کو کاؤنٹر کریں, ختم کریں, ایسا نہ ہو وہ ایصال ثواب کی بجائے ایصال عذاب شروع ہو جائے. ایصال عذاب کی آپ نے بات کی, کفا کا ذکر اگر میں کروں آپ سے, منظر کچھ
ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ کس کا؟ کوفہ. اللہ اکبر. آپ نے بات کی. دیکھیے میں یہاں کا اور لفظ بیان کر دیتا ہوں آج چونکہ ہم نے ایک ذمہ دار چینل سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے ہم جب بھی کوفے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک لفظ تصور آتا ہے اور یہ لفظ بھی مشہور ہے لوگوں میں, الکوفی لا یوفی, کہ کوفے والا وفا نہیں کرتا. یہ پہلی بات تو کوئی حدیث نہیں ہے, یہ سیاسی تحریکوں کے جملے ہیں, لوگوں نے جملے گڑھے تھے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے والے کوفے کے حضرات تھے وہ کوئی نہیں تھی. کہ بھی درست ہے کہ جگہ کے لوگ اچھے برے ہوتے ہیں, کوئی جگہ اچھی بری نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا, کوفہ جو اس وقت کا کوفہ ہے, میں بات کرتا ہوں مولا متقیان کے زمانے کی. آپ نے کوفے کے لیے روایت ہمارے پاس تو یہ موجود ہے, میں روزے میں روایت پڑھ رہا ہوں, ان الکوفۃ قبۃ الایمان. امام صادق اسلام فرماتے ہیں کوفہ ایمان کا گنبد ہے. کیسے نام مولا متقیان وہاں رہ رہے ہیں. ایک روایت میں ان الکوفۃ کنز الایمان, کوفہ ایمان کا خزانہ ہے. اور ہمارے یہاں روایات میں تو یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو کوفہ اور کربلا کی دیواریں بالکل مل جائیں گی, کوفہ اور کربلا ایک ہی کر دیا جائے گا. 40 ہجری کے اندر مولا متقیان کوفے میں علی جیسا حاکم عادل نہیں کہہ رہا میں, ایک مورخ ہے عیسائی, اس کا نام ہے جارج جرداق. اس نے مولا علی کو کہا ہے کہ دی وائس آف ہیومینٹی, ندائے صوت عدالت انسانی. اس نے یہ جملہ لکھا ہے, اس نے کہا علی کو صرف عادل نہ کہو, علی سر سے پاؤں تک خود عدل ہے, علی خود عدالت ہے. چنانچہ آپ مولا متقیان کی سیرت کو اگر آپ دیکھتے ہیں, آج اگر ہم سیرت پہ عمل کرنا شروع کر دیں, حضرات اہل بیت کرام ہیں, پیغمبر کے اصحاب کرام ہیں, ان کی سیرتوں کو ہم پڑھتے ہیں, اگر ہم اس کی طرف آ جائیں تو ہمیں بات سمجھ میں آسانی ہوتی ہے. انشاءاللہ اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ابھی واپس آتے ہیں. نوری بھائی کی طرف چلتے ہیں. ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں, احسان بھائی بھی یہاں پر ہیں, تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے. نوری بھائی آہستہ آہستہ یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ جا رہا ہے 19 کی شب کی طرف, اور ہم تھوڑی دیر پہلے وقفے سے پہلے میں نے کوفہ کا منظر جو ہے وہ جواد بھائی سے کہا, جواد بھائی ذرا کوفہ کا منظر تو ہم سے شیئر کریں. وہی سوال میں حضرت آپ سے کرنا چاہوں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوفہ کے اس منظر سے پہلے آپ کو وہ منظر بھی آپ کو ناظرین ذہن میں رکھنا چاہیے جو مدینے کا منظر ہے. آپ کو وہ منظر رکھنا چاہیے جو شب ہجرت کا منظر ہے, اور آپ کو وہ منظر بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جو غزوہ بدر کا منظر ہے, جو غزوہ احد کا منظر ہے, جو غزوہ خندق کا منظر ہے, جو تمام غزوات کا منظر ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے سیدنا علی حیدر کرار سے. تو آج کو کچھ احادیث میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناؤں گا. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, جامع ترمذی, اور حدیث نمبر ہے 3712. اس کو روایت کرنے والے اکثر صحابہ ہیں, اور اس میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, اور وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا علی حیدر کرار کی شکایت لے کے آئے, شکوہ کرنے لگے, اور وہ کر بھی رہے تھے ذات علی کے حوالے سے. اللہ. اور علی ہم جانتے ہیں, علی کی محبت ایمان کا حصہ. علی جس کے دل میں داخل ہو جائے اس کے دل میں اللہ بھی آ جاتا ہے, رسول اللہ بھی آ جاتا ہے. بے شک. اور جس کے دل سے علی نکل جائے وہاں سے ایمان نکل جاتا ہے. علی جس سے راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے, اور علی جس سے ناراض ہو جائے اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتا ہے. اب حدیث سنیے گا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. شخص آئے کہنے لگے, یا رسول اللہ, الم تر الی علی ابن ابی طالب سنہ کذا و کذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, کہنے یا رسول اللہ, آپ علی کے بارے میں دیکھا آپ نے, علی نے کیا کیا؟ فعارض عنہ, حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. اللہ. ثم قام ثانی, دوسرے آئے, فقال مثل مقالتی فعارض عنہ. یہی الفاظ دہرائے کہ آپ جانتے ہیں علی کے بارے میں, علی نے کیا کیا؟ فعارض عنہ, حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. ثم قام علیہ الثالث, تیسرا آیا, تیسرے نے بھی یہی کہا. ثم قام رابع, چوتھے نے بھی یہی کہا. اب اللہ کے نبی کے الفاظ سنیں. فقال رسول اللہ ما تريدون من علی, تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ ما تريدون من علی, تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ ما تريدون من علی, تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. الفاظ فرمائے, انا علی منی وانا منہ, میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. بے شک. اور میں تمام مومنین کا ولی, اور علی تمام مومنین کا ولی. تو علی سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ. اور جانتے ہیں غزوہ خیبر, غزوہ خندق
اس میں معاملہ کیا تھا. غزوہ خیبر میں جائیں, غزوہ خندق میں جائیں تو جو علی کا مارا ہے وہ اٹھنے والا نہیں ہے, اور خندق میں تو اعلان کرتا ہے وہ عمر بن عبد غد, وہ اعلان کرتا ہے کوئی میرے مقابلہ کرنے والا. آپ جانتے ہیں ناظرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنے سر کا امامہ اتار کر مولا کائنات کے سر پر سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت نے اپنا سر کا امامہ ولایت کے امام کے سر پہ رکھا سبحان اللہ. اور اعلان کر دیا یہ علی ہے. اور پھر جب علی نے جا کے جنگ کی ہے, علی آپ جائیں غزوہ بدر کے اندر 70 کافر مرتے ہیں تو 35 مارے علی نے ہیں. احد میں علی وہ ہے جو پلٹ کر حملہ کرتا ہے اور کفار کی کمر کو توڑ دیتا ہے. خیبر میں وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول سرٹیفکیٹ دے دیں کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا, رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا, اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ. اب آئیے کوفہ کے مسجد کے اندر, کوفہ کے اندر مسجد میں واقع بیان کروں گا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, بالکل, اور میرے ساتھ کوئی اور بھی جڑنے والا ہے. بالکل ایسا ہی ہے نوری بھائی, بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت مجلس شروع ہو گئی. اللہ پاک اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میر سجاد میر ایک ایسا نام جو شاعر رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس وقت موجود ہیں میر سجاد میر نجف میں, اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ براہ راست ہوں گے. امام عالی مقام جناب مولا علیہ السلام کے روضے پر ہیں. کیا مناظر ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, ہمیں میر ضرور بتائیے. جیسا کہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں, اس وقت حرم میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور مومنین کی ایک کثیر تعداد اس وقت حرم میں حضرت علی میں افطار کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اگر یہ میرے بھائی ذرا سا کیمرہ اس طرف دکھائیں تو آپ مناظر, یہ ایک صحن ہے جناب زائرہ کے نام سے یہ صحن منسوب ہے, اور یہاں پر افطار ہو رہا ہے اور شروع ہو چکا ہے غالباً. میں دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ اس صاحب حرم کے صدقے آپ کی, ہماری, اور جس کے دل میں جو حاجات ہے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. کیا خوبصورت مناظر آپ نے دکھا دیے میر سجاد میر صاحب. آپ نے بہت دعائیں لیں اور افطار کا سما آپ نے دکھایا. آپ یہاں موجود ہو ٹرانسمیشن میں, اور ہم آپ سے کچھ سننے نہیں, تشنگی رہ جائے گی. بسم اللہ. زہرہ کی بارگاہ میں جناب امیر المومنین کی خدمت میں ان کے کلام کے چند اشعار پڑھ. سفیکسل پریزنس بران رحمت اب ہمارے ساتھ ہیں, پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرز لائف بوائے کرشی. بات وہیں سے جوڑیں گے نوری بھائی سے جہاں سے منقطع ہوئی تھی, اور آپ ہمیں کوفہ لے کر جا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کا محور و مرکز مدینہ رہا. مدینہ کے اندر وہ نظام حکومت کرتے رہے, اور مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار نے مدینہ سے دارالخلافہ کو شفٹ کیا ہے کوفہ. سب سے بڑی وجہ کیونکہ علی جیسی بصارت, علی جیسی بصیرت, علی جیسی فقاہت, علی جیسی سوچ, علی جیسی تفکر, علی جیسی سمجھ اس کائنات میں چند ہی لوگوں کو آئی, کیونکہ اس وقت ملت اسلامیہ کا شرازہ بکھر رہا تھا. ہم تو بھی کہتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کو پھیلایا, اور عثمان غنی نے اس سے بھی آگے کو بڑھایا. مگر اس وقت ملت اسلامی کی جو پوزیشن تھی وہ بہت ڈاؤن فال کی طرف جا رہی تھی. حضرت علی ایک ایسی جگہ کا انتخاب چاہتے تھے کہ جہاں آپ جا کے عرب کو بھی کنٹرول کر سکیں, آپ سیریا کو بھی کنٹرول کر سکیں, آپ یورپ کو بھی کنٹرول کر سکیں, آپ مڈل ایسٹ پہ بھی آپ کی نظر ہو, یعنی کہ آپ پوری کائنات کے اندر اسلام کی دعوت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے اس کو لے کے جا سکیں. یہاں ذہن میں رکھیے گا ایک بہت بڑی حکمت عملی اور بھی تھی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر خون گرتا ہے, اور مدینہ کے اندر فساد کا معاملہ ہوتا ہے, مدینہ کے اندر سازش ہوتی تھی. اللہ کے نبی کے پیارے صحابی چاہتے تھے رہتی قیامت تک اب مدینہ منورہ کے اندر دوبارہ سازش نہ ہو, اب مدینہ منورہ کے اندر کسی مسلمان کا خون نہ بہے. یہ حضرت علی کی بہت بڑی ہم کہہ سکتے ہیں آج کی زمانے میں IR کے زمانے انٹرنیشنل ریلیشن میں انٹرنیشنل گیم تھیوری یا انٹرنیشنل ایک قانون یا انٹرنیشنل ایک ہسٹری یا انٹرنیشنل آپ کے جو تفکرات تھے اس کو سیدنا علی حیدر کرار نے مسجد کوفہ کے اندر جمع کیا. سیدنا علی حیدر کرار بیک وقت کئی شعبہ جات کے مالک رہے, جہاں آپ بہترین ہم کہتے ہیں مسجد کوفہ, تو شاید آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ حضرت علی ایک عام سے امام مسجد تھے, نعوذ باللہ کے جو آتے تھے اور 5 وقت نماز پڑھا کے چلے جاتے تھے. علی کو سمجھنے کے لیے بھی علی
اللہ تعالیٰ کا کرم چاہیے سب سے پہلی بات. اللہ علی کو سمجھنے کے لیے اللہ کا فضل چاہیے. سبحان اللہ علی کو سمجھنے کے لیے معرفت الہی چاہیے. سبحان اللہ علی کو سمجھنے کے لیے حب رسول چاہیے. سبحان اللہ علی کو سمجھنے کے لیے حسنین کریمین کی نظر چاہیے. بے شک علی کو سمجھنے کے لیے کیونکہ زوج بطول ہے, بطول کی دعا چاہیے. بے شک بے شک. اب ذہن میں رکھیے گا مولا کائنات سیدنا شیر خدا مسجد کوفہ کے اندر بیٹھے, یہ دنیا میں واحد آدمی. ناظرین, کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہو تو وہ چیف جسٹس نہیں ہوتا, چیف جسٹس ہو تو وہ مفسر نہیں ہوتا, مفسر ہو تو محدث نہیں ہوتا, محدث ہو متکلم نہیں ہوتا, متکلم ہو تو فقیہ نہیں ہوتا, فقیہ ہو تو جغرافیہ کا ماہر نہیں ہوتا, جغرافیہ کا ماہر ہو تو علم طب کا ماہر نہیں ہوتا, علم طب کا ماہر ہو تو علم قانون کا ماہر نہیں ہوتا, علم قانون کا ماہر ہو تو علم ریاست کا ماہر نہیں ہوتا, علم ریاست کا ماہر ہو تو علم معاشیات کا ماہر نہیں ہوتا. اس کائنات میں ایک ایسا آدمی ہے کہ تمام علوم کو جمع کیا جائے تو وہ علی کے سینے میں ملتے ہیں. سبحان اللہ مسجد کوفہ بیک وقت ملت اسلامیہ کا وہ مرکز تھا جہاں سے قرآن کی تفسیر بھی ہوتی تھی, رسول کی حدیث بھی سننے کو ملتی تھی, فقہ بھی ملتا تھا. کیونکہ علی اگر فتویٰ دے دے تو تمام صحابہ یہ کہتے تھے علی کے فتوے کے بعد کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. سیدنا علی حیدر کرار نے, اگر آپ تاریخ آپ ہسٹری پہ نظر رکھیں تو اس وقت بہت مشکل دور تھا. 3 جو خلفاء گزرے جسے ہم کہہ سکتے ہیں خلفائے ثلاثہ, ان کے دور میں ہمیشہ خارج یعنی باہر سے حملے ہوتے تھے. مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا مجھے سمجھاتے ہیں, اور آپ ناظرین کسی بھی بہترین حکمران کے لیے علی کی سیرت بڑی بہترین ہے. بیک وقت باہر سے بھی حملے ہو رہے ہیں, اندر سے بھی حملے ہو رہے ہیں, اور ان بیک وقت حملوں کو سنبھالنا, اور پھر علی کا حلم, علی کی بردباری, علی کا صبر, علی کی شجاعت, علی کی استقامت, دونوں ہاتھ سے سلام ہے علی آپ پر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ بات روایت نقل ہے, اور مصنف امام عبد الرزاق, کیونکہ میں تاریخ کے بات بتا رہا ہوں, یہ بہت آپ 2 کتابیں جو امہات الکتب ہیں, مصنف امام ابی شیبہ, مصنف امام عبد الرزاق. اب کیا ہوا, سیدنا علی شیر خدا, ان پہ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے علی پہ کفر کا فتویٰ جاری کیا. اللہ ان پہ اللہ کی لعنت ہو کہ جنہوں نے علی کے خلاف سب سے پہلے یہ فتویٰ جاری ہے کہ علی دار اسلام سے خارج ہیں. اللہ مگر علی آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. ہائے ہائے. آپ مسجد کوفہ میں کھڑے ہیں اور آپ نے تقریر پتہ کی ہے ناظرین, تقریر کی, علی آپ سے مخاطب ہے, اور علی آپ سے اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ تلوار نہ کھینچے, علی اس کو معاف کرتا ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے, جانتے ہیں کہ انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا. سنیں, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, آئیے علی کے پیچھے نماز پڑھے, علی کچھ نہیں کہے گا. یہ بردباری, یہ جذبہ, اگر آج پوری 58 ممالک جو ملت اسلامیہ کے وہ ایک ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان کو سوچ بھی علی کی لانا پڑے گا, ان کو اپنے دل میں بھی علی کو لانا پڑے گا, دماغ میں بھی علی کو لانا پڑے گا. میں پھر بار بار جملہ کہوں گا کہ اب آج کے حکمرانوں کو دعوت دیتا ہوں, آج بربادی کیوں ہے, آپ کو پھر سیکھنا پڑے گا علی سے. مالک اشتر کو ایک لیٹر لکھ رہے ہیں حضرت علی, مالک تمہارے خلاف لوگ ہو جائیں تو تم تلوار نہیں اٹھانا, بلکہ گراؤنڈ میں اتر کر لوگوں کے جو معاملات ہوں سننے کے بعد مشورہ دے کے ان کے معاملات کو حل کرنا. دوسرا, جو تمہارے خوشامد کرنے والے لوگ ہوں ان کو قریب نہیں آنے دینا, یہ تمہیں برباد کر دیں گے. اور تیسرا, حب دنیا سے دور رہنا. آج کیا وجہ ہے کہ 58 ممالک ہونے کے باوجود ذلیل رسوا مسلمان ہو رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے حب دنیا کو تھام لیا. کاش یہ علی حسنین کے بابا کے دامن کو تھام لیتے, پوری کائنات ان کو تھام لیتی. یہ علی سے دور کیا ہوا ہے, پوری کائنات کی عزت, جلال, مقام, مرتبہ, منصب, عزت سب ان سے دور ہو گئی. آج ہم پھر عہد کرتے ہیں, وہ عہد کیا ہے, ہمیں علی کی سیرت کو پڑھنا ہے, ہمیں علی کے کردار کو پڑھنا ہے. جس طرح بابر کہتا ہوں نا, یہ دن منانے کے نہیں ہوتے بلکہ اپنانے کے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. صف ایکسل پریزنٹس برہان رحمت پاور بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے کرشی. میں ہوں میزبان آپ کی مائع خان, اس وقفے کے بعد کر رہی ہوں آپ کا انتظار. صف ایکسل پریزنٹس برہان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرپز لائف بوائے اور کرشی. آپ ہیں ہمارے ساتھ براہ راست اس وقت آج پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور دسترخوان سج چکا ہے افطار کا. الحمدللہ آگے بڑھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو دوبارہ نجف لے کے جائیں, ہم چاہیں گے کہ جواد بھائی آج کے حوالے سے آج کی کچھ لرننگز جو ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرحاصل گفتگو ہمارے اس عنوان پہ ہوگی الحمدللہ. ہمارے اس ٹرانسمیشن کی خاصیت یہ ہے, جو میں خود فیل کرتا ہوں ایک عرصے سے,
کہ ہر سیگمنٹ میں اس کے جو ٹاپک کا حق ہے وہ الحمدللہ پورا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. آپ نے بہت اچھا عنوان آج کا چوز کیا تھا, تو میں مولا متقیان ہی کی وصیت کا ایک جملہ بیان کر دیتا ہوں جو آپ نے امام حسن حسین کو آخری وصیت فرمائی. اور میں سمجھتا ہوں آج امت مسلمہ کو جو ہے وہ ایک پیغام بھی ہے. آپ نے دونوں شہزادوں سے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اب اسے وصیت سمجھیں, نصیحت سمجھیں, پیغام سمجھیں. آپ نے فرمایا میرے شہزادوں, مظلوم کے مددگار ہو جانا, ظالم کے دشمن بن جانا. یہی آج کا ہمارا پیغام ہے کہ ظالم کے دشمن رہیں, مظلوم کے مددگار رہیں. کیونکہ یاد رکھیے ظالم کے ہم نوا سب ہوتے ہیں, مظلوم کا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. مظلوم پر جو قیامت کا دن ہوگا نا وہ اس پر نرم ہوگا, اور جو ظالم کا دن اس پر دن ہوگا وہ ظلم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا جو اس نے جس دن اس پر ظلم کیا ہے. تو آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم چھوٹے موٹے معاملات میں بھی جو لوگوں سے ناانصافی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, چاہے چھوٹے درجے کی بڑے درجے کی, اس سے توبہ کریں گے. عشر مغفرت کے آخری 2 دن ہمارے پاس ہیں, اللہ سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملات کو آسان فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ کو لے کے چلتے ہیں میر سجاد میر جو ہمارے ساتھ براہ راست اس وقت موجود ہیں نجف سے. آئیے ان کی آواز سے وقفے پہ جائیں گے, پھر انشاءاللہ لائیو اذان الحمدللہ ہمارے بھائی رضوان کو منا چکے ہیں, لائیو اذان. اور کل آپ نے حسان بھائی کی آواز بھی سنی, گھر والوں نے بہت بہت دعائیں دی. اس وقفے کے بعد میر آواز سے پھر وقفے کے بعد جائیں گے.